हेलो। हेलो। जमील साहब। हाँ यार, ऐसे लेटा हुआ था तो मैं बोला थोड़ा गुफ्तगू करूं। मैं भी लेटा हुआ था। मैं सोच रहा था कि लेटे लेटे अहमद रजा भी कब्र में शब्बासी कर रहा होगा, ताजुल शरिया भी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कर रहे हैं ना शब्बासी? क्या बीवियां पेश हो रही हैं अहमद रजा की कब्र में, और शब्बासी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बात क्या करना है? बात करने के लिए फोन किए हो या तनकीद करने के लिए? बोल दो प्लीज, बोल दो ना यार, कर रहे हैं। बोलो ना। जिंदा मानते हो ना? सुनो 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 जिंदा मानते हो तो कर ही रहे होंगे, है नहीं? सुनो 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 शब्बासी सुनो पेश सुनो हो रहे बेचारी, सुनो सुनो और मुबाशरात भी कर रहे होंगे। एक जगह पे लिखा हुआ है उसमें कि मुबाशरात भी करते हैं। बात क्या करना है? अरे अपने शुभ मुंह से बोल दो ना यार, कर रहे हैं शब्बासी, यार ऐसा तो बोलो कम से मुझको नहीं पता है, मुझको गैब का इल्म है क्या? कम। ये देखो वो क्या कर रहे हैं? तो अहमद रजा बस जरकानी को इतना पता मुझको मालूम है जो हदीस में आया है तिरमिजी शरीफ में कि इन्नमल कब्रो रौज़तुन मिन रियाजिल जन्ना और हुफरतुन मिन हुफरतिन नार, कि मोमिन की कब्र वो जन्नत का बाग है और काफिर की कब्र ये जहन्नम का गढ़ा है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत और ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ये मोमिन है, इनकी कब्र जो है ये जन्नत का बाग है। और ये इब्ने तैमिया हो गया, अब्दुल वहाब नजदी हो गया, ये काफिर हैं, इनकी कब्र जो है जहन्नम का गढ़ा है। तो हमारे बुजुर्गान दीन तो जन्नत के मजे ले रहे हैं, और तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं उनकी जो है हालत एकदम झुलस चुकी है। अब बताओ बात क्या करना है? मैंने अल्लाह के रसूल के पास भी एक साहबी आया और कहा, अरे यार, किसी मौजू पे बात होगी, ऐसे थोड़ी बात निकालना होता है। वैसा तो शब्बासी के माने हुआ कि बांदी के साथ जो भी रात में कुछ भी कर सको। तो अहमद रजा सुनो 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 यार सुनो, किस चीज पे बात करना है, किस मौजू पर? मुझे ये बात करना है कि तुम्हारा जो मुर्दा है हमारा मुर्दा? अरे यार, हड्डी और कंकाल को भूल गए यार तुम। हड्डियों को भूल गए तुम यार, लाश वगैरह भूल गए। ये देखो, हंसी मजाक नहीं, बात करना है किसी मौजू पे तो बात करो। यूट्यूब मैं सीरियस में बात कर रहा हूँ, तुम उसको यूट्यूब पे चढ़ाना। सुनो सुनो, तुम यूट्यूब पे बिला शुबह डालो, लेकिन किसी पहले मौजू तो मुतय्यन कर लो। यही हड्डियों को पुकारते हो जो तुम लाश कंकाल वगैरह को मांगते हो, जिस ताजुल शरिया। अच्छा सुनो 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 यार, तुम्हारी मदद करता है तो सुनो सुनो सुनो, हमने कलमा किसका पढ़ा है पहले ये बताओ। मदद करता है कि नहीं करता? सुनो सुनो यार, हमने कलमा किसका पढ़ा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुफ्तगू हम लोग करेंगे, इंशाल्लाह। ठीक है ना? ठीक है, चलो मैं सीरियस हो जाता हूँ थोड़ा। हाँ, अब आपका जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इस्तिआनत हम लोग करते हैं और इस पे जो बात करना है, तो आप अपना मौक़िफ़ बता दे क्या है। मेरा वो मौक़िफ़ ये है कि जो इस दुनिया से चला गया, चाहे वो नबी हो, वली हो, चाहे ताजुल शरिया हो, कोई भी हो, वो जो है ना मदद नहीं कर सकता। वो जन्नत में है अगर अच्छा है तो, ताजुल शरिया की मिसाल देकर, और अगर बुरा है तो वो जहन्नम में है, लेकिन मदद नहीं कर सकता, चाहे वो काफिर हो। वो जन्नत में चला गया, वो मदद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है ना? जो मर चुका है। मुर्दे की बात हो रही, जिंदों की बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है? सिर्फ मुर्दे पर रहेंगे। अच्छा, तो मुर्दा किसको मानते हो? नबी को मुर्दा मानते हो? अहमद रजा ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मुर्दा कहा। सुनो सुनो, मैं जो पूछ रहा हूँ, देखो अभी कौन क्या कहा, किसको कहा, ये नहीं, बात तुम्हारी मेरी चल रही है। तुम नबी को क्या मानते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ चुकी है। मौत आ चुकी है मेरे प्यारे भाई, मेरे जमील भाई। अल्लाह के नबी पे मौत आई, इससे इनकार किसको है? जो हमेशा जिंदा और बाकी रहने वाली जात है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। सुनो सुनो, हमारा भी अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत का वादा पूरा हुआ। बात यह है कि नबी अपनी मौत के बाद कब्र मुबारक में जिंदा है या नहीं, पहले इस पे तुम अपना अकीदा बता दो।
قبر مبارک میں تو آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے. رکھا ہوا نہیں, زندہ ہے کہ نہیں. ان کو مٹیاں نہیں کھا سکتی, جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی, لیکن ان کا روح جو مبارک ہے وہ جنت میں ہے. کیا ہوا؟ اس کا روح مبارک کہاں ہے؟ جنت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک جنت میں ہے. جس طرح شہداء کے روح مبارک جنت میں ہے, وہ پرندوں میں ہے. اللہ کے رسول کی روح مبارک اللہ عالم کیسے ہے, لیکن جنت میں ہے. تو مطلب تمہارا یہ ہے کہ ان کا مطلب جو قبر مبارک میں جسم ہے, وہ جسم جو ہے قبر میں ہے, وہ جو ہے مطلب وہ محفوظ ہے, اور روح ان کی جو ہے جنت میں ہے. تو یعنی مطلب قبر میں جو جسم مبارک ہے وہ کچھ حرکت وغیرہ نہیں کرتا ہے. حرکت وغیرہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتا ہے. اس پہ میں گفتگو کروں گا آپ سے کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے. تو سنو اب پہلے یہ بتاؤ کہ وہ جو قبر مبارک میں انبیاء کرام کا جسم ہے وہ کچھ حرکت وغیرہ کرتا ہے یا نہیں؟ بھائی وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے, کروٹ نہیں بدل سکتے, یہ بھی ایک عمل ہے کروٹ بدلنا. مطلب کوئی حرکت اس میں نہیں ہے. حدیث سے ثابت ہے. پڑھو حدیث. اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, کوئی بھی عمل نہیں, مطلب کروٹ وغیرہ نہیں لیتے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ سب کے انسان کا بات آتی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے ہے کہ امتی کے لیے ہے؟ یہ جو بھی مومن انسان ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو, سب کے لیے ہے. اپنا قیاس مت بتاؤ یار. اب اللہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, سب آ گئے نا انسان. اچھا, تو اس میں سب آ گئے. یعنی انبیاء کرام کا جو قبر میں جسم ہے وہ کوئی حرکت نہیں کرتا ہے نا. اب سنو جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں. اب اگر انبیاء کرام کا جسم صرف قبر میں ہے, کچھ حرکت نہیں کرتا ہے, تو وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور تمام انبیاء کرام پہ, مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر, جس پہ ہم اور آپ متفق ہیں, ان کو چھوڑ کر باقی جتنے انبیاء کرام پر موت آئی وہ مرنے کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہیں, جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو وہ طاقت دیا ہے کہ وہ اگر کہیں جانا چاہے تو اللہ کے حکم سے وہ آ جا سکتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ میں پڑھوں گا ابھی حدیث نا, یہ میرا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, اب جیسے مثال کے طور پہ, اب سنو اب سن لو پہلو. اب جیسے میں نے یہ کہا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نماز پڑھتے ہیں, میں نے حدیث پڑھا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نماز پڑھتے ہیں. یہ بات اللہ کے رسول نے فرمایا, اور وہ اللہ کی عطا سے, اللہ کے حکم سے کہیں آ جا سکتے ہیں. تو یہ بتاؤ کہ جب اللہ کے رسول معراج پہ جا رہے تھے تو بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام جو آئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ اپنی قبر سے تو ہی نکل کے آئے تھے. اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول معراج پہ چوتھے آسمان پر گئے تو فرمایا لیلۃ اسریٰ بلقیت موسیٰ, کہ میں نے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, ان سے ملاقات کیا. تو اب تمہارے وہابی دھرم میں, وہابی بدترین عقیدے میں, اگر انبیاء کرام کا جسم حرکت نہیں کرتا ہے قبر میں, تو وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اور بیت المقدس پہ کیسے مقتدی بن گئے اللہ کے رسول کے پیچھے, اور آسمانوں پر کیسے ان سے ملاقات ہوئی؟ تو ہمارا جو عقیدہ ہے یہ حدیث کے مطابق ہے, لیکن جو تم عقیدہ بیان کر رہے ہو اس پہ تمہارے پاس کوئی حدیث نہیں, صرف قیاس ہے تمہارا اپنا. اس حدیث کو کہاں لے جاؤ گے جہاں اللہ کے رسول نے کوئی عمل نہیں کر سکتا؟ تو اگر عمل نہیں کر سکتا تو وہ انبیاء کرام عمل کیسے کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیں قبر میں؟ ہاں, تو اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو دکھایا گیا. اب دیکھو قیاس نہیں, قیاس نہیں, جا رہے تھے تو کیا کہا کہ میں نے دیکھا موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے. ہاں, یہی حدیث ہے نا. میں نے قبر میں موسیٰ کو دیکھا, وہی موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں نیچے, اور وہاں پر پہنچ گئے, 7ویں آسمان پر بھی پہنچ گئے. ہے نا. پھر بیت المقدس میں تو کہا اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, مطلب ہم نے نشانیاں دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں پر یہ آج جو بتا رہی ہے کہ ہم نے نشانیاں دکھائی, تو اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ نشانیاں, اپنی قدرت, اپنی معجزات دکھا رہا تھا, نہ کہ ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں.
جو آیت ہے یہ 15ویں پارہ کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے، تم بتا کچھ رہے ہو. تو اللہ نے نشانیاں دکھائی نا اپنے بندوں کو. تم یہ کہے ہو کہ جو ہے کہ انبیاء کرام انتقال کے بعد ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، حرکت نہیں کرتا ہے، اور میں نے جو دعویٰ کیا کہ ان پہ موت آئی، قبر میں زندہ ہیں اور حرکت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم سے جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، میرے عقیدے پہ حدیث ہے. لیکن جو تمہارا عقیدہ اس پہ تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. تو حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر عمل منقطع ہو گیا تو انبیاء کرام نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر موسیٰ اور سنو یار سنو، سنن صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھے، ایک جگہ انہوں نے خیمہ لگایا، یہ بھی حدیث ہے. تو ایک صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کسی مسلمان کی قبر ہے، وہاں انہوں نے ایک خیمہ لگا دیا. پھر وہاں سے ان کو جو ہے کچھ آواز نظر آ رہی تھی، سنائی دے رہی تھی کہ وہ صاحب قبر جو ہے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ، مجھ کو پتا نہیں تھا کہ یہاں کسی مسلمان کی قبر ہے، میں نے یہاں پر خیمہ لگا دیا، لیکن میں نے دیکھا یا رسول اللہ کہ صاحب قبر جو ہے وہ جو ہے قبر سے سورہ تبارک الذی کی تلاوت فرما رہے ہیں. تو اگر انسان کا عمل موت کے بعد منقطع ہو جا رہا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کیسے کر رہا ہے وہ صحابی؟ اور اللہ کے انبیاء کرام قبر میں نماز کیسے پڑھ رہے ہیں جب منقطع ہو جاتا ہے؟ اسی لیے میں نے پوچھا کہ یہ عام کے لیے ہے یا خاص کے لیے ہے؟ وہ جو آپ بتائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ ایک نشانی، ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنن دارمی بھی ہے اور سنن ابن حبان وغیرہ کی حدیث ہے. حبان نہیں، سنن ابن حبان ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی پڑتی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا. اور اگر تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرتے تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاتے. تو یہاں اللہ کے رسول کی مراد کیا ہے کہ موسیٰ زندہ ہوتے دنیا میں یا قبر میں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرتے. یہاں زندہ ہوتے تو یہاں زندہ ہوتے سے مراد اللہ کے رسول کیا ہے کہ دنیا میں زندہ ہوتے یا قبر میں؟ زندہ ہی تو ثابت کر رہے ہو، برزخ کا مسئلہ ہے نا. نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ قبر میں زندہ ہیں. میں نے کب دعویٰ کیا کہ وہ دنیا میں ہمارے سامنے زندہ ہیں؟ اور تم نے جو کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو زندہ ہوتے سے مراد اللہ کے رسول کی کیا ہے کہ وہ دنیا میں زندہ ہوتے یا قبر میں زندہ؟ ہاں دنیا میں زندہ ہوتے. ہاں تو دنیا میں کون مانتا ہے کہ دنیا میں زندہ ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ کے حکم سے جہاں چاہتے ہیں آ جا سکتے ہیں. یہ تھوڑی کہتے کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں. ہاں ہے قبر میں زندہ، لیکن اللہ کے حکم سے اگر چاہے تو آ جا سکتے ہیں. حاضر ناظر مانتے یار. اب دیکھو تم ٹاپک چھوڑ کے حاضر و ناظر پہ، اس پہ بات کرو گے حاضر و ناظر پہ؟ حاضر ناظر مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں. اچھا چلو سنو 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 اب سنو میری بات، ایک بات اور. اچھا حاضر و ناظر پہ بات کرو گے؟ یہاں تو تم پھنس گئے. چلو حاضر و ناظر. سنو یار، ایسے میں نہیں بات کرتا ہوں. سنو میری بات سنو، میں ایسے نہیں بات کرتا ہوں. سنو یار، سنو پہلے سنو یار، پہلے بات سن لو. سنو یار، سن لو یار پلیز یار، قرآن کی آیت ہے. ہاں کم لبستہ والی نا، میں اللہ کتنے دن یہاں ٹھہرے، یہ سب مجھ کو پتا ہے بیٹا. یہ سب جو ہے سن لو پہلے بات، اسی ٹائم سن لو. ایک نبی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں کتنا دیر تک سویا رہا، سن لو، برس تک سوئے رہے. سن لو یار، وہ جو ہے نا سن لو، شباسی کرتے ہیں نماز. سن لو پہلے بات سن لو. جب بات ہماری حیات النبی پہ چل رہی ہے تو تم بیچ میں حاضر و ناظر کا مسئلہ کہاں چھیڑے؟ یہ بھی نبی ہے نا. کون؟ اللہ اکبر. عزیر علیہ السلام نبی ہے نا، ان کو اللہ نے موت دی تو ان کی نماز سب کہاں چلی گئی 100 برس کے لیے؟ کس کی؟ عزیر علیہ السلام کی نماز نہ کہاں چلی گئی؟ ہاں پڑھے ہی نہیں 100 برس تک کا. تو مطلب کیا ہے؟ سنو سنو سنو، جیسے بتاؤ آدمی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو کیا انتقال کے بعد بھی اس کے اوپر نماز فرض رہتی ہے؟
हाँ, तब ये जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फर्ज थी क्या? नहीं, फर्ज नहीं थी, वो जो है हुसूल लज्जत के लिए नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नहीं है। ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन चूंकि हुसूल लज्जत के लिए अंबिया किराम नमाज पढ़ते हैं। मातल इंसान इनकते अमल हो, जब इंसान मर जाता है उसके अमल मुनकते अमल मुनक़ता हो गए तो अंबिया अपनी कब्रों में नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, और वो सहाबी अपने कब्र में सूरह मुल्क की तिलावत कैसे कर रहे थे जब अमल मुनक़ता हो गया था? वो मुकल्लिफ नहीं थे, हम वो मुकल्लिफ नहीं थे, वो अमल जो उन्होंने थोड़ा देर के लिए निशानी दिखाई। अब ये तो थोड़ा देर के लिए तो तुम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो ना, हदीस में तो ये सब नहीं मिलता है। अल्लाह के रसूल ने ये बात कहाँ कही कि वो थोड़ी देर के लिए था? झूठ बोलते हो। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिस शख्स ने मुझ पे झूठ बांधा वो अपनी जगह जहन्नम में समझ ले। तो जो बात अल्लाह के रसूल ने नहीं कही कि कुछ देर के लिए, तुम उस पर रसूल को फिट कर रहे हो यार। कब्रों में पेश होती हैं और उनके साथ सोते हैं, एक जगह पे लिखा मुबाशरत। फिर देखो तुम टॉपिक छोड़ के भाग रहे हो। तरफ तुम झूठ नहीं सकते। अब सुनो सुनो सुनो, कौन सी सनद है तुम्हारे पास? सुनो यार, कौन सी सनद है? तुम अल्लाह के रसूल की कब्र में पहले तुम एक टॉपिक क्लियर कर लो कि कौन सी टॉपिक पे तुम बात करना चाहते हो। हम यही बात करना चाहते हैं। तुम जहाँ फंस जाते हो वहाँ बुलाटी मारते हो तुम। नहीं, ताजुश शरिया को कैसे मालूम जब उजैर अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम, तो उसकी बीवियां कैसे पेश होती हैं? वो शब्बाशी करता है ताजुश शरिया। ताजुश शरिया के बारे में कहाँ लिखा है कि उनकी बीवियां पेश की जाती है, वो शब्बाशी फरमाते हैं? अरे किस किताब में लिखा है? झूठ बोलता है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आमीन बोल। अहमद रजा की कब्र में बीवियां नहीं पेश होती है? सुनो सुनो, किस कहाँ लिखा है ये सब? मलफूजात में लिखा हुआ है। उनकी बीवियां उनकी कब्रों में पेश होती हैं? चल हवाला पेशल स्कैन भेज मेरे पास। अरे मैंने ख्वाब में देखा रे। अरे तेरा ख्वाब, तू कोई नबी है क्या? तो तेरा ख्वाब सच्चा होगा। नहीं तो नबी की बीवियां पेश हो सकती नहीं, तू नबी है क्या कि तूने ख्वाब देखा तो तेरा ख्वाब सच्चा है? तू वहाबी है कि नबी? तो मुसलमान भी नहीं है। अच्छा, वो क्या नाम है, यूसुफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं मालूम है तो तुम लोग उनको क्यों पुकारते हो? अब देखो, एक टॉपिक पे बात नहीं करता है। अब बता। यही तुम लोगों को सिखाया गया है कि बेटा जब एक जगह फंस जाओ तो उसको छोड़ के दूसरा मौजूद छेड़ दो। अब आया तू अल्लाह के रसूल से इस्तिआनत मांगता ना, अब आया। अच्छा, इस्तिआनत पे बात करना है? नहीं, वैसे तो वही बात ही हुआ था शुरू में कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वही कहता हूँ कि पहले एक मौजू तय कर लो कि किस मौजू पे तुमको बात करना है, उसी एक मौजू पे टिक के बात करो। मौजू चल ही रहा है। कहाँ मौजू चल रहा है? ये तो मजाक चल रहा है। नहीं, मजाक नहीं चल रहा है। ये टॉपिक पे बात करो तो मौजू हो। जब 10 टॉपिक पे तो भागोगे, कभी हयातुन नबी पे, कभी हाजिर नाजिर पे, कभी इस्तिआनत पे, कभी जो है मौत के बाद पुकारना, तो ये मजाक है कि मौजू चल रहा है? वो रिकॉर्डिंग तो नहीं, खैर मैं ग्रुपों में शेयर करूंगा तुम्हारे। मैं तो यूट्यूब पे डालूंगा इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। चलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ नहीं जानते, ना हाजिर है ना नाजिर है, जब इनकार कर रहे हैं कि मैं दुनिया में क्या हालात कुछ नहीं जानता, जैसे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, तो तुम क्यों पुकारते हो उनको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलता है कुरान पे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैं कुछ नहीं जान सकता। पूरी वहाबियत मर जाएगी, नहीं साबित कर पाएगी कि उनके ये अल्फाज थे। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने से पूछा गया कि तुम अब कितने साल पहले इस्तिआनत पे अपना दावा चल बता। पहले इस्तिआनत पे दावा बता यार। हाँ, इस्तिआनत पे बात करेगा नबी से ना, पहले अपना दावा मुकम्मल पेश कर। दावा बताया था तेरे को? नहीं, वो फिर से दावा बताओ, गलत बताया। से मांगने का जो ताल्लुक है वो मेरा दावा कि नहीं मदद कर सकते। तूने कहा था किससे मांगने का ताल्लुक है? जो मर चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, ताजुश शरिया वगैरह। अभी नबी पे भी बात होगा ना? हाँ, तो नबी पर ही बात हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। क्या नहीं जानता? बरेली मेरे को क्यों पुकारते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मतलब ये लोग क्यों मुझे पुकारते हैं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? ये नबी फरमा रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता, तो मतलब ये इंतकाल के बाद की बात है कि पहले की बात है? हाँ, इंतकाल के बाद की बात है। हाँ, मतलब ये नबी ने फरमाया कि मैं, ये किस हदीस में है कि जो है मैं इंतकाल के बाद कुछ नहीं जानता। देखो साला, सब अपना मर्जी, अपना कयास, अपनी राय, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अब भागेगा कि सुनाओ तुझे हदीस? इस्तिआनत पर अपना दावा पेश करो ना। देख, अब तू सुनेगा नहीं हदीस, मुझे मालूम है। मैं देखो बकवास करोगे ना तो मैं फालतू रात में सुनाने जा रहा हूँ। सुनो, शुरू करो। नहीं, पहले दावा नहीं बताओगे तो दलील कैसे दोगे? दावा मेरा ये है कि ताजुश शरिया जो हड्डी हो चुका है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहले बात करो।
ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو جا چکے دنیا سے، ہاں وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. اچھا، یہ تمہارا دعویٰ ہے ہاں دنیا کے کہ حالات انبیاء کچھ نہیں اپنی معلوم ہے، انتقال کے ورنہ بعد معلوم مدد ہوتا نہیں کر سکتے؟ تو ابو بکر رضی اللہ اس تعالیٰ پر 6 سال سنو، انبیاء کرام اپنی انتقال کے بعد مدد نہیں کر سکتے، اس پہ میرا دعویٰ قرآن سے ہے کہ جو ہے کر سکتے ہیں، اور تمہارا جو دعویٰ ہے تم بتاؤ. ہاں میرا دعویٰ یہ کہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے تو اپنے دعوے پہ دلیل دو. ہاں یہ ہوئی نا بات. چلو ہاں ٹھیک ہے، میں دلیل دیتا ہوں. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر کھول لے، بتاؤں؟ بول، پڑھ. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے تم سب ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ حساب کے لیے آؤ گے. پھر سب سے پہلے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا. سن لو، میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، فرشتے ان کو پکڑ کر بائیں طرف والوں یعنی دوزخیوں میں لے جائیں گے. میں عرض کروں گا، سوکن والا بتا رہا ہے نا. نہیں سنو پوری بات، حدیث سنو، خاموش رہو. دیکھو دعویٰ کیا ہے کہ نبی انتقال کے بعد مدد نہیں کر سکتے، اور یہ جو دلیل دے رہا ہے وہ علم غیب کی نفی میں پیش کرنے والی بتا رہا ہے. اسی میں حدیث ہے، سننا. ارے وہ عیسیٰ علیہ السلام والا نا. ارے غسل کا پانی پی لے قبر کے. ابن تیمیہ کا پیشاب پینے والے، تو پہلے چل اچھا بول، تو کیا بول رہا ہے؟ چل بول. تجھے معلوم ہے لیکن تو سننا نہیں چاہتا صحیح سے. دعویٰ تو نے کیا کہ اللہ کے نبی انتقال کے بعد مدد نہیں کر سکتے. ہاں بس یہی. اس پہ تو قرآن یا حدیث پیش کر دے. اور میں نے کہا ہے کہ انبیاء کرام انتقال کے بعد مدد کر سکتے ہیں. سمجھ رہے اس پہ میں قرآن کی آیت پیش کروں گا. نہیں چپ، تو نہیں پیش کر گیا میرا دعویٰ. ہنسی مذاق والا یار بحث ڈیبیٹ ایسے نہیں ہوتا. ہنسی مذاق سیریس. آئی ایم سیریس. ریلیکس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میری امت، ہاں میں عرض کروں گا اے میرے رب، یہ تو میری امت ہے. ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے وفات کے بعد کیا کیا کیا. اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا ان کا نگہبان تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبُ عَلَيْهِمْ، تو ان کا نگہبان ان کا رکھوالی کرنے والا تو ہی تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز کا نگہبان ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب تک میں ان میں زندہ تھا، جب تک میں ان کے احمد کہتا ہے متی تھا، اور وہ کیا نام ہے، ابے بس کر، بولنے دے یار. تو پورا جلسہ کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ بے خبر تھا، جب تک میں ان میں خبردار تھا، جب تک میں ان کا مطلب جب تک میں ان کا خبردار تھا، جب تو نے مجھے اٹھا. ارے میں سمجھ گیا تو کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے دونوں دعوے کو میں توڑ دے رہا ہوں. پہلی بات جو تو نے دعویٰ کیا، تو نے دعویٰ یہ کیا کہ انبیاء کرام اپنی انتقال کے بعد مدد نہیں کر سکتے. جو تو نے دلیل دیا وہ تیرے دعوے پہ سیٹ نہیں ہوا. دوسرا تو نے یہ ثابت کیا کہ انتقال کے بعد جو ہے انسان دنیا والوں سے بے خبر ہو جاتا ہے نا. اللہ کے رسول نے اب سن اس کی دلیل، اس کا بھی میں رد کر رہا ہوں. مشکات شریف جلد کتاب باب الکرامات کی حدیث سن لے یار. سنو میری بات، سن. تو نے کہا کہ انتقال کے بعد، سن، کہ انبیاء کرام یا جو ہے صحابہ کرام انتقال کے بعد جو ہے دنیا والوں کے حالات سے بے خبر ہو جاتے ہیں نا. مشکات شریف جلد کتاب الکرامات کی باب زیارت القبور کی حدیث ہے. ان عائشہ قالت كنت ادخل بیتی الذی فیہ انی واضع ثوبی واقول انما هو زوجی وابی فلما دفن عمر معهم فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودہ علی ثیابی حیاء من عمر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس حجرے میں جس میں میرے والد محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، میں یوں ہی ننگے سر آتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میرے والد ہیں. والد سے پردہ نہیں ہوتا. وہ ابھی اور دوسرے میرے باپ ہیں ابو بکر صدیق، اور باپ سے بھی پردہ نہیں ہے. پھر فرماتی ہیں فواللہ ما دخلتہ حیاء من عمر،
کہ جب سے اس میں حضرت عمر دفن کیے گئے ہیں، قسم خدا کی میں عمر سے حیا کی وجہ سے خوب چادر لپیٹ کے آتی ہوں۔ تو یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عمر اپنی قبر میں رہ کے بھی دنیا والوں کے حالات کو مجھ کو دیکھتے ہیں۔ اگر اما عائشہ کا ایسا عقیدہ نہ ہوتا کہ عمر قبر سے دیکھ رہے ہیں تو چادر لپیٹ کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ حدیث کون سے کتاب میں ہے؟ مشکات شریف جلد 1 باب زیارت القبور کی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تیرے ابا نے ضعیف کہا اس کو؟ اگر میں 10,000 روپیہ دوں گا اگر تو اس کی سند صحیح ثابت کر دے۔ نہیں تو 10,000 روپیہ نہ دے، تو جو ہے اس کو ضعیف ثابت کر دے بس۔ ہاں تو کتنا دے گا؟ بتاؤ، یہ کہتا ہے کہ جو ہے انتقال کے بعد جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا والوں کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں، اور اما عائشہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، حضرت عمر جو ہے اپنی قبر سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں، تبھی تو ان سے پردہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کا بھی یہی عقیدہ ہوتا اما عائشہ کا کہ یہ تو مر گئے ہیں، اب یہ تو جیسے اب یہ دیکھ نہیں سکتے دنیا والوں کو، تو وہ پردہ کہیں کرتی بھیا؟ اب اما عائشہ کا کیا عقیدہ ہے میں بتاؤں، بخاری مسلم سے بتا عقیدہ اما عائشہ کا۔ اما عائشہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بیان کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، نہیں وہ ایک صحابی تھے، وہ آ کے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدر والوں کا واقعہ کہ کیا ان لوگوں نے جان لیا؟ ہاں تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کیا تم لوگوں نے جان لیا، بلکہ یہ کہا تھا، انہوں نے رد کیا بخاری میں مسلم میں، کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ اپنے انجام تک پہنچ گئے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وما انت بمسمع، وہ جو تو آیت پڑھتا ہے نا کہ مردے۔ ارے چوتیا کہیں کا، میں تجھ کو بتا رہا ہوں، یہ جو حدیث تو پڑھا ویسے نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب ابو جہل وغیرہ جب مارے گئے، وہابیوں کے دادا پرکھے ان کے گنڈے وغیرہ جب مارے گئے جنگ بدر میں، تو اللہ کے رسول ان کی قبر پہ یعنی ان کے گڑھے کے پاس گئے اور وہاں فرمایا کہ اے کافروں حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اے کافروں کیا تم نے وہ پایا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی جو عذاب کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو پایا؟ تو اب اللہ کے رسول کافروں کو جو ہے خطاب کر رہے ہیں ان سے، تو اور صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تھے اور بغل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو نادی ناسن امواتا، کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ ان مردوں کو سنا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر ما انتم باسمع لما اقول منہم، کہ اے عمر میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں یہ میری بات کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی حدیث کو آ کر بیان کیا اما عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ارے سن دے جمیل، تجھ کو مناظرہ کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہے، سن اصول سے سنو یار تم اصول سے بات ہی نہیں کر رہے ہو۔ منفل قبور، اللہ کے رسول قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، دوسری کہا کہ یہ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ارے سن لے پاگل، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، سن لے پہلے بات سن لے، سن کیسے سنا دیے کہ پہلے بات سن لے، دیکھ تو ایک موضوع پہ بات نہیں کرتا ہے، رد کر دیا وہ بات کو، کیا رد کر دیا اما عائشہ نے وہ بات؟ کہا کہ عبداللہ ابن عمر کو خطا لگی ہے، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں ایسا کہا۔ تو اس کو مناظرہ نہیں آتا ہے کرنا آتا ہے نہیں آتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ 28 منٹ کی ہماری گفتگو ہو گئی، تو جو دعویٰ کیا اس پہ دلیل بھی نہیں دیا اور تو ایسے بات کرتے چلا گیا، تیرے ساتھ میں بھی بات کرتے چلا گیا، لیکن جو ہے تو کہیں جو ہے بات صحیح سے کر نہیں پا رہا ہے۔ اما عائشہ نے قرآن کی آیت پڑھی نا کہ تم قبر والوں تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ارے یار جو تو نے، اچھا چل ایسے ہی بات کر لے، تو موضوع بھی نہیں طے کر رہا ہے کیسے بات کرنا ہے، تو اس کو آتا نہ جاتا چنان نشان چھاتا لے۔ سن جو تو نے آیت پڑھا ہے سورہ فاتر آیت نمبر 22، ما انت بمسمع من فی القبور، کہ اے نبی آپ ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، تو تم مجھ کو یہ بتا کہ اللہ کے رسول کون سے قبرستان میں گئے تھے مردوں کو سنانے کے لیے کہ یہ آیت نازل ہو گئی؟ یہی آیت پڑھی۔ اس آیت کی تفسیر اگر تو دیکھے گا، تفسیر در منصور میں تیرے پاس ابھی بھیج دوں، ترنت بھیجوں؟ ارے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں مانے گا تو حدیث۔ ارے سن پہلے اما عائشہ والا میں بتا رہا ہوں تم کو، پہلے بات تو سنتا ہی نہیں، ابھی سمجھتا ہی نہیں۔ اور تیرے فقہ میں بھی یہی بات سن
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں جو ما انتا بمسمع من فی القبور میں یہ جو قبور کا لفظ ہے، یہاں جو ہے وہ قبر کے مردے نہیں جو قبرستان میں دفن ہے، جن کی روح ملک الموت نے قبض کر لیا ہے، جن پہ کلو نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہو گیا، بلکہ یہاں کافروں کو کہا گیا ہے قبر کے مردے کی ان کے دل مردہ ہیں۔ میں مردے سے تشبیہ دیے کہ جیسے مردہ نہیں سن سکتا، کہاں مردہ نہیں سن سکتا؟ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں العبد اذا وضع فی قبرہ وذهب وتولى حتى انه يسمع قرآن علیہم، کہ جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب جب اس کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی وائس اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو صحابی کہیں قبر والے سنتے ہیں اور وہابی کہیں کہ نہیں سنتے، تو کہتا مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ ہاں ہے نا، جب مردہ چوتوں کو کھٹیا پہ لیٹا، قبر تو چھوڑ دو، کھٹیے پہ لے کے جا رہے تب بھی نہیں پہلے اس کا جواب دے۔ تو کہتا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے، جب سن تو چھوڑ، کھٹیا پہ تیرے کندھے پہ لدا ہے تو بھی کہتا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ارے تو سن لے، پہلے سن لے، تو نے اب تو پہلے بتا، یہ مان گیا نا کہ قبر والے سنتے ہیں؟ اچھا اس کے آگے حدیث کیا ہے؟ اس کے آگے ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں۔ نہ، اس کے آگے یہ ہے کہ جب وہ جنتی ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، تو مجھے چھوڑ دو۔ ارے یار، ترنت جنت کا دروازہ ترنت نہیں کھلتا ہے، اس کے آگے ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں، جب سوال جواب ہوتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنتا تقول فی حاجر رجل، جب اس میں پاس ہو جاتا ہے سوال میں سنی مسلمان، تب غیب سے آواز آتی ہے صدقہ عبدی افتحوا لہ بابا من الجنہ، میرے سنی مسلمان میرے بندے نے صحیح کہا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ اور جب تمہارا بزرگ مرتا ہے باپ دادا وہابی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جواب میں فیل ہو گیا، یہ اس نے لا ادری کا، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ پورا نہیں پڑھا؟ ارے میں سب پڑھا ہوں، یہاں واقعہ نگاری نہیں کرنا ہے، یہاں صرف جو ہے نقطہ بیان کرنا ہے، عقیدے کی بات لینا ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مردہ قبر میں سنتا ہے۔ نیک مردہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو جا کے بشارت دے دوں کہ اللہ نے مجھے اتنے اس سے نوازا ہے، تو مردہ کو کہا جاتا ہے کہ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ ہاں، نم کنو متل عروس۔ تو مردے کو جانے دے دیتا، تو تاج الشریعہ اب کیوں بھٹک رہا ہے ادھر ادھر؟ کیا ہوا؟ ادھر سے اس کو نہیں آنے دیا جاتا جو نیک بندہ ہے۔ ٹھہر جا، ایک جگہ پہ ٹھہر جا، ایک جگہ پہ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو اب تاج الشریعہ کیسے بھٹک گیا ہے نا؟ ارے شریعہ کیسے کر دیا، بس اپنا کچھ نہیں بتانا ہے، صرف ایسے کہ ہو گیا وہ ویسے ہو گیا۔ اچھا کیسے حاضر ناظر ہو جاتا ہے؟ دیکھ پھر حاضر ناظر، واہ وہابی اتنی جلدی تو ویسے کمرہ بھی نہیں بدلتی جتنی جلدی وہابی موضوع بدل دیتا ہے۔ اچھا تیرے بحر الرائق میں، تیرے مطلب فقہ میں لکھا ہوا کہ مردے سنتے ہیں؟ کیا ہوا؟ تیرے کوئی فقہ میں لکھا ہوا ہے در مختار؟ ارے جو چیز یار جب حدیث سے ثابت ہو گئی ہے تو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے اماموں کو نہیں معلوم تھا کیا؟ تیرے کوفی قیاسیوں کو نہیں معلوم تھا کچھ؟ چل اسکین تب میرے پاس بھیج ابھی فوراً واٹس ایپ پہ، کیوں فقہ میں سے لکھا؟ بحر الرائق میں علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں زبانی کچھ نہیں، زبانی جمع خرچ یہاں نہیں ہوتا ہے۔ ارے امام بحر الرائق میں مجھ کو وہابی پہ نہیں بھروسہ ہے۔ ارے علامہ ابن نجیم فرماتے بھائی نہیں، علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں تو وہ عبارت پیش کر میرے سامنے، نہ بھی ڈال۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے یار، جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک رہنے تو بھیجو نا۔ میں نے لکھ کے رکھا ہے نا، تو جب لکھے ہو تو جب بھیجنا تب پڑھ کے سنانا، ابھی وقت برباد مت کرو۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، قسم اللہ کی کھا لوں تو قسم کھلا لے میرے سے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے خود عبارت دیکھا ہے، میں نے میرے پاس۔ مسلمان جب قسم کھائے گا تب ڈرے گا، تو مسلمان ہے ہی نہیں تو قسم تو کھائے گا ہی۔ اللہ کی قسم سب سے بڑی قسم ہے۔ تیرے علماء فرماتے ہیں کہ وقال العلماء من قال ان الارواح المشائخ حاضرۃ تعلموا یکفر، جو یہ کہے کہ مشائخ کی روحیں جانتی ہیں، تعلموا جانتی ہے، حاضرۃ تعلموا یکفر، اور جانتی کہ حاضر بھی مانتے ہیں اگر تو ایسا آدمی کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ مشائخ کی روحیں حاضر ہیں اور جانتی ہیں، ایسا آدمی کافر ہے، تمہارے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو تم لوگ کہتے ہو ہمارے اولیاء کرام تاج الشریعہ سب جانتے ہیں، شباشی بھی کرتے ہیں قبر میں۔ دیکھو جھوٹ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ مردہ سنتا ہے، اپنی بات کسی کے اوپر نہیں تھوپنا چاہیے۔
चलो ठीक है, इंशाल्लाह बाद में जब किसी अच्छे अंदाज में जो है। ना इसको यूट्यूब पे चढ़ाना। इस पे क्या चढ़ाऊं, इस पे यूट्यूब पे क्या चढ़ाने लायक तुमने छोड़ा है, सब तो तुमने जो है रायता फैला दिया यहाँ पे। ये तो चल रहा है तो सब जगह शेयर करूंगा, समझ लेना। चलो इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा, तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर दूंगा। हालांकि मैं डालना नहीं चाहता था क्योंकि इस पे किसी मौजू पे बात नहीं हुआ है। तेरे से पिटाई हुई है, डाल देना। क्या हुआ? तेरे से पिटाई हुई है तो डाल दे, ताकि तू ना सुधरे तो कोई और अल्लाह का बंदा तो। अब वो तो जब सुनेंगे तो पूरी वहाबियत पे थू थू करेंगे ना कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। डाल देना बहरहाल। चलो चलो ठीक है, रखो फिर।